बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये सवाल आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छा पूछा। और जो लोग सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं और वो एक सिंसियर स्टूडेंट की हैसियत से जानना चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक, उनके सामने ऐसे सवालात अक्सर आते रहते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह के सवालात के आए दिन जवाब भी देते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश भी करते हैं। ये हमारा क्लास रूम जॉब होता है। उसी सिलसिले में ये जो आपका सवाल भी आया है, मैं पहले आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो मज़ाहिब के बारे में लोगों के जहनों में होती हैं, उसके पीछे दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो कभी कभी आदमी के जहन में जो दूसरे आदमी की फेथ होती है उसके बारे में बेखबरी होती है, उस बेखबरी की वजह से वो हक़ाइक़ जानता नहीं है और जो कुछ सुना होता है, सुनी सुनाई बातों को एक बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश करने की कोशिश की जाती है और लोग उससे परेशानियों के शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात, या तो कभी ऐसा होता है कि अगर वो जानता ना हो तो फिर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी आदमी इसलिए बोलता है कि या तो उसके दिल के अंदर दूसरे सिस्टम और दूसरे निज़ाम के साथ मोहब्बत नहीं होती, अपनी चीज़ को ज़्यादा चाहता है, तो इसलिए उस अपनी चीज़ की मोहब्बत में कभी कभी वो किसी एग्जैजरेशन का शिकार हो जाता है और कभी कभी वो इंसाफ नहीं कर पाता है दूसरी चीज़ों के साथ। बहुत सारी वजूहात ऐसी होती हैं। बहरहाल जो भी वजूहात हों, मैं सबसे पहले आपके सामने ये अर्ज़ करूँगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़िंदगी को जो लोग पढ़ते हैं और एवेलुएट करते हैं, उन लोगों की दो किस्में हैं। एक वो लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और सारे नबियों का इमाम मानते हैं। जितने भी प्रॉफिट्स अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे हैं, उनके आखिर में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाला तस्वुर करते हैं, मानते हैं, उनका ईमान है। और इसी तरह से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल और अकीदत से जब तस्लीम करते हैं, फिर उनके दिल के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में एतराज़ आता ही नहीं है। इसलिए उमूमी तौर पर मुसलमान इन इश्यूज़ को सोचते भी नहीं हैं। जो सवाल आपने पूछा, ये सवाल तब आपके जहन में आता है जब आप दूसरे अंदाज से दूसरी चीज़ों से बाहर के आए हुए एतराज़ात से मुतासिर हो जाते हैं, तब फिर आप भी सीरत के बारे में इस तरह के सवालात करना शुरू कर देते हैं। और एक तबका ऐसा होता है जो सिर्फ एतराज़ उठाता है ताकि किसी की शख्सियत की अज़मत को वो कम करे। बहरहाल कोई भी रीज़न हो, इस सवाल को जवाब देने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, जिस माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला का दीन लेकर, और आपके सारे दीन की जो स्पिरिट है उसे रहमत बताया गया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हस्र के साथ, अरबी में हस्र बोलते हैं, जिसमें आप दूसरी तमाम चीज़ों का इनकार करके एक चीज़ का इकरार करते हैं। और कुरान मजीद ने जिस तरह का फ्रेज़ उसके लिए इस्तेमाल किया है वो ये कि ए नबी, आपको इस चीज़ के सिवा किसी हैसियत से नहीं भेजा गया है कि आप रहमत बनाकर भेजे गए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जब खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए हैं, इसके दो माने मुसलमान उलमा ने ले लिए हैं। एक खुद ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है, वो वजूद रहमत है, आपकी ज़ात का होना। उसमें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक आप लोगों के बीच में मौजूद है, अल्लाह ताला लोगों को अजाब में गिरफ्तार नहीं करेगा। ये खुद आपका वजूद रहमत है। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर एटीट्यूड, आपका लोगों के साथ उठना बैठना, ये भी रहमत है। जो दूर चले जाते थे वो करीब आ जाते थे, क्योंकि मोहब्बत सबको जोड़ता है। और तीसरी बात यह कि आपकी जो तालीमात हैं, आपने के जो लोगों के साथ रिश्ते कायम किए अपने तालीम से, दुश्मनों को दोस्त बनाया, जिन्होंने गालियां दी उन पर फूल बरसाए, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोसा उनको गले से लगाया, और जो बहुत ही पिछड़े किस्म के लोग थे, मुसीबत ज़दा लोग थे, उनको आपने उनकी दस्तगिरी की, उनको आपने सीने से लगाया। इन सारी चीज़ों को लेकर जब आप रहमत हैं, अब देखिए, आप ये चाहते हैं कि रहमत का सबसे बड़ा ज़ुहूर ये हो, आगे आने वाली एक आखिरत है, उस आखिरत में जो लोग सच्चाई का और खुदा ताला की भेजी हुई हिदायत का इनकार करेंगे, खुदा को नहीं मानेंगे, अपने खालिक को नहीं मानेंगे, और अपने खालिक का भेजा हुआ आखिरी हिदायत का पैगाम और आखिरी रहमत वाला रसूल जब वो उससे मुंह मोड़ेंगे तो वो खुद ब खुद तबाही के शिकार हो जाएंगे। कैसे?
ایک آدمی کپڑے دھوتا ہے اور دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھتا ہے، اور اگر وہ دھوپ کا انکار کرے، سورج سے نفرت کرے، تو سورج کی نعمتوں اور رحمتوں سے وہ خود بخود محروم ہو جائے گا۔ جب رحمت والے نبی کی طرف وہ پیٹھ پھیر دے گا تو یہ نہیں کہ اس کے لیے رحمت والا نبی بد دعائیں کرے گا اور اس کے خدا کو غصہ چڑھے گا، نہیں، وہ خود بخود ہی اپنے لیے زحمت کا راستہ اختیار کرے گا۔ اب آدمی اس سے بچے، ایک خاص بات ہے، قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے دل کے اوپر یہ بات اتنی گراں گزرتی ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول سے بھاگ جائے، ان کی رحمتوں سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، تو اللہ کے رسول کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ ان کو کیوں اللہ کی طرف سے اس رحمت میں حصہ نہیں ملتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز اختیار کی جس سے لوگ اس رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ لوگوں کے پڑوس میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کو برداشت کیا۔ انہوں نے گند اور کیچڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا، آپ نے اس کے بدلے میں ان کو اپنے اخلاق اور کردار سے جواب دے دیا۔ انسانی معاشرہ جو ہوتا ہے یہ مختلف رشتوں میں جب اس کو ہم پیروتے ہیں، مختلف رشتوں میں جب بندھ جاتا ہے تو آدمی کو بات ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، باپ کی نصیحت آپ جلدی مانتے ہیں، ایک پرائے بزرگ کی نصیحت کو اس کے بعد آپ مانتے ہیں، استاد کی نصیحت جلدی مانتے ہیں، لیکن جو آپ کے اسکول میں آپ کا ٹیچر نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو نصیحت کرے آپ اس کو جلدی نہیں مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہ کر انسانی سماج میں اس لیے رشتے اور ناطے جوڑنا تاکہ رشتے ناطے ایک مینز بن جائیں خدا تعالیٰ کا دین اور اس کی سچائی اور اس کی روشنی، لوگ اس کو محض حسد اور ضد اور ہٹ درمی اور پرایا سمجھ کر نہ ٹھکرائیں۔ اس لیے آپ نے اپنائیت کے اصول اختیار کیے۔ اس میں اپنائیت کا ایک بڑا اصول یہ ہوتا ہے، آپ جب کسی خاندان میں نکاح کرتے ہیں، اس خاندان کے آپ داماد بن جاتے ہیں، وہ سارا کا سارا خاندان آپ کو اپنا بیٹا تصور کرتے ہیں، اور پھر اس احترام میں اور اس محبت میں آپ کی ہر بات کو وہ ماننے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی جو بات تھی اللہ کے رسول کے ذہن میں، خدایا تیرے یہ بندے میری رحمت سے دور جا کر مصیبت میں نہ پڑ جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اس لیے میں ان سے جو بھی ہو سکے مجھ سے ممکن میں ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں۔ کہیں سختیوں کا جواب نرمی سے دیا اور کہیں جہاں چاہا وہاں رشتے کیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح زیادہ کیے، 11 نکاح حضور نے فرمائے، اس کی اجازت ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی۔ پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ چاہے کوئی عورت خوبصورت بھی آپ کو لگے، کچھ بھی لگے، آپ کو اجازت نہیں ہے اس کے بعد نکاح کرنے کی، آپ نے نکاح نہیں کیے۔ جوانی کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نکاح کیا، وہ بھی ایک ادھیڑ عمر کی خاتون سے کیا، آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر کی تھی جب نبی علیہ السلام نے پہلا نکاح کیا، اور آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ جوان تھے، توانائیاں ساری موجود تھی کیونکہ پاک دامن تھے، عفت و عصمت کے مالک تھے، لیکن اس عمر میں صرف ایک نکاح کیا، یہاں تک کہ 50 سال کی عمر میں پہنچ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد جو نکاح حضور نے کیے وہ آپ نے بوڑھی عمر میں کیے، ایک بات یہ، اور سارے کے سارے نکاح آپ نے وڈوز سے کیے، بیوہ عورتوں سے کیے۔ ایک نکاح آپ نے کیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا مقصد جو ان نکاحوں میں تھا، پہلا ایک موسٹ امپورٹنٹ جو آبجیکٹو تھا، وہ یہ کہ ان نکاحوں کے ذریعے سے مختلف خاندانوں سے جب رشتے ناطے کا تعلق پیدا ہو جائے، ان خاندانوں کے اندر اس رشتے کی محبت کے حوالے سے ان میں دین داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، عرب کے مختلف خاندانوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں نے قبول کیا اور وہ درندوں سے بدل کر انسان بن گئے، حیوانوں کی زندگی کو چھوڑ کر انہوں نے شائستہ انسانوں کی زندگی کو اختیار کیا۔ وہ ظلم کرتے تھے، وہ انصاف کرنے والے بن گئے، کیونکہ ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق جڑا، وہ صحبت ملی، ان کے خاندان بدل گئے، بنیاد اس کا رشتہ بنی، بنیاد اس کا وہ نکاح بنے۔ نمبر 2، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دین لے کر آئے، عرب کا ماحول یہ تھا کہ ساری اکانومی ان کی جنگوں پر تھی۔ دو چیزوں پر عرب کی پوری اقتصادی بنیاد تھی،
ایک شراب، ایک جنگ، سارا اقتصادی نظام انہی دو چیزوں کے گرد گھومتا تھا۔ عرب کے سارے لوگ جوان ہو جاتے تھے تو دو کام کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جنگ کرتے تھے، اور جنگوں کے ذریعے سے لوٹ مار کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں شراب تو ان سے پوری چھین لی، جنگوں کا رخ ہی بدل کر دیا۔ ابھی جو تلوار کسی بے گناہ کی گردن کاٹنے اٹھتی تھی، وہ تلوار صرف ظالموں کو روکنے کے لیے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے اٹھی۔ ابھی جو جوان قافلوں کو لوٹتا تھا اور لوٹ مار کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا، وہ جوان اپنی کمائی ہوئی پونجی مسکینوں اور غریبوں میں بانٹ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا تھا۔ یہ سارا نظام آپ نے تبدیل کر دیا، یہ رخ جو تبدیل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کو اپنی ساری چیزوں کا ثبوت، اپنی تعلیمات کی حقانیت کا ثبوت اپنی زندگی سے دینا تھا۔ آپ کے دور میں بھی جنگ ہوتے رہے، خود مسلمانوں پر چاروں طرف سے عرب کے قبیلوں نے یلغار کی، اور رحمت اور امن والے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں پر مجبور کیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے بھی بہت سارے لوگ ان جنگوں میں ان کی جانیں چلی گئیں، وہ شہید ہو گئے، اور عورتیں ان کے پیچھے بیوہ رہ گئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر احسان کرنا چاہا، ان پر ہاتھ رکھنا چاہا، ان کے یتیموں کی کفالت کرنا چاہا، لیکن شریعت کا اصول ہے جس کا پابند اللہ کا رسول بھی ہے اور ایک عام مسلمان بھی ہے۔ آپ کسی پرائی عورت کو اپنے گھر میں رکھ کر بسا نہیں سکتے، چاہے اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرنا چاہ رہے ہوں۔ آپ کسی پرائی عورت کے گھر ہر وقت جا کر اس کی خبر گیری نہیں کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ ان بیوہ اور جو قسم پرسی کی حالت میں بوڑھی عورتیں پڑی ہوئی تھی اور ان کے بچے لقمے کے لیے ترستے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو اپنے گھروں میں لایا، ان کو گھر دیا، ان کو اپنے نکاح میں لایا اور ان کے ساتھ کفالت کی، اور ان کو پالا اور ان کے بچوں کی پرورش کی، اور ان کی زندگیوں میں رحمت بن کر اللہ کے رسول آئے۔ جس کا باپ نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باپ بنا۔ جس عورت کا شوہر مر گیا یا جنگ کے اندر اس کی جان چلی گئی، جس کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں تھا، ایک طرف اللہ کے رسول نے تعلیم دی بیواہوں کے ساتھ نکاح کرو اور ان کی زندگی کو ریہیبلیٹیٹ کرو، دوسری طرف اللہ کے رسول نے خود نکاح کر کے انسانوں کے سامنے ایک بہت ہی عظیم نمونہ رکھا، اس لیے اللہ کے رسول نے زیادہ نکاح کیے۔ یہاں تک یہ بات۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو نکاح کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں آئی، مال و دولت لے کر بھی آئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلا نکاح جو حضور علیہ السلام نے کیا اس میں آپ کو بہت زیادہ مال و دولت ملا۔ سوال یہ ہے، وہ مال و دولت کے لیے جب آدمی کوئی کرتا ہے تو مال و دولت کو بھی تو وہ کسی چیز کے لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے زندگی کی آسائشیں اور لکشریز اور اپنے جو خواہشیں ہیں ان کو پورا کرے، لیکن وہ سارا مال و دولت جو حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وہ سارا مال و دولت اللہ کے دین کے لیے قربان ہوا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو معیار تھا مادی طور پر وہ بلند نہیں ہوا، وہ دن بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسیٹک کی، ایک اعلیٰ قسم کے زاہد کی اور ایک غریبی اور درویشانہ اور مفلسی کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دفعہ بنا ہوا مرغا لایا گیا، آپ کھا لیجئے، اور آپ رو رہی ہیں، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برس رہے ہیں۔ عرض کیا گیا ہے ہماری اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی بنا ہوا مرغا نہیں کھایا، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ یہ زندگی تھی تو مال و دولت کا پھر کیا مقصد تھا؟ اصل میں یہ کہ دیکھیں نا، ایوری تھنگ لکس پیل ٹو اے جانڈسڈ پیشنٹ۔ جس طرح کے اینک آپ اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں اسی طرح کا رنگ آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ آج کل کی دنیا سمجھتی ہے کہ بھائی پیسے سے اگر آدمی آسائش نہ کرے تو پیسے کا مطلب کیا ہے؟ شادیاں بھی اسی لیے، آج کل کی پڑھی لکھی دنیا شادیاں بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ جو تمنائیں میرے کبھی نہیں نکلی وہ بیوی لے کر کے وہ دولت آ جائے اور میں عیش کروں اور عیش رشت کی زندگی گزاروں۔ جب ایسا انسان کا پرسپشن بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جس نے قربانیاں دی ہوں۔ تو ہم اپنی اسی اینک سے اللہ کے رسول کو اور پیغمبروں کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے،
جو عظیم بندے ہوتے ہیں ان کے عظیم مقاصد ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کا دین کی آبیاری مقصد تھی، اس کے لیے آپ نے نکاح بھی کیے، اس کے لیے آپ نے تعلقات بھی کیے. ایک بات یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے، میں براہ راست آ جاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی سارے نکاح کیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پیدا ہوئی. 4 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے پیدا ہوئی. لڑکے بھی پیدا ہوئے لیکن وہ زندہ نہیں رہے. چاروں کی چاروں بیٹیاں زندہ رہیں، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے وقت ایک ہی بیٹی تھی موجود، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت کرنے کے بعد جن کا انتقال ہوا وہ حضرت فاطمہ ہیں. ان سے پہلے کی جتنی 3 بیٹیاں ہیں وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی مبارک میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئیں. اچھا، آگے کی جو باقی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. ان عورتوں سے نکاح اس مقصد کے لیے تھا ہی نہیں، ان سے اولاد پیدا ہوئی ہی نہیں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جس کا میں ابھی بعد میں کسی مجلس میں جواب دوں گا آپ کو، ابھی میں نے سوچا کہ آپ نے جو سوال براہ راست پوچھا میں ذرا کسی چیز سے بگننگ سے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں، تو وہ میں بعد میں اٹھاؤں گا. وہ مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا جو مسئلہ ہے. لیکن پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، ساری زندگی جوانی کی انہی کے ساتھ گزری. دوسرے نکاح اس دور میں کبھی نہیں ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس کی تھی، تب حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ایک اور نکاح ہوا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوا. اس کے بعد نکاح حضرت سودا سے ہوا، لیکن رخصتی پہلے حضرت سودا کی ہوئی، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی. ان سارے نکاحوں میں آپ دیکھیں گے مقصود کیا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریاں اور پڑ رہی ہیں، ان کے گھروں کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پڑ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق آپ کا جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں آپ کی بیوی کا ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنی گھر والیوں کا حق کس طرح ادا کرتے تھے یا اپنے امت کو نمونہ دکھایا. جب قرآن میں یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کا رسول سب سے بڑا نمونہ ہے، اس لیے گھریلو زندگی کیسے گزاری جائے، کھانے کی زندگی کیسے گزاری جائے، ایک میریڈ لائف، سکسسفل لائف آدمی کیسے گزارے، اس کے لیے نمونہ خود اللہ کے رسول کو بننا تھا. اور آپ نے جب ایک سے زیادہ نکاح کیے تو آپ نے لوگوں کو دکھایا تم اگر ایک عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے ہو اور ہر وقت دعائیاں دیتے ہو کہ بیوی کا ہونا بڑا مشکل ہے، اس کو راضی کرنا، تو تم اللہ کے رسول کو دیکھو وہ بیک وقت کتنی خواتین کے حقوق ادا کرتے ہیں. یہ امت کے لیے نمونہ ہے، بجائے ان کے جو بہت بڑے روحانی یا بہت بڑے ریفارمسٹ بنتے ہیں سوسائٹی میں، لیکن وہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں آدمیوں کے سامنے ایک ماڈل اور ایگزمپلری ایگزامپل نہیں بنتے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان تمام آسپیکٹس جو ہیں ہیومن لائف کے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر دکھائے. اور میریڈ لائف اور خانگی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کے دکھائی، تاکہ لوگوں کے سامنے وہ ایک نمونہ بنے. مجھے امید ہے کہ اس میں سے جو آپ نے سوال پوچھا، ایک بیسک چیز تو بہرحال میں نے عرض کی، میں کبھی کسی مجلس میں آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.